फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह कल हज का मरहला तकमील पाया। आज जो है सऊदी अरबिया में ईद मनाई गई, कुर्बानी हुई और यही मरहला जो है हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह ताला कल जो है ईद उल अज़हा पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाएगी। कुर्बानी का मरहला कल जो है मालेगांव शहर में और पूरे हिंदुस्तान में जो है वो अंजाम पाएगा। कुर्बानी एक बेहतरीन अमल है। कुर्बानी के पीछे खुदा पाक की क्या हिकमत थी, क्यों हम मुसलमानों पर अल्लाह ताला ने कुर्बानी जैसे अफजल अमल को जो है अल्लाह ताला ने हम लोगों को उसका हुक्म दिया है और सुन्नत इब्राहिमी क्या है, ये सारी मालूमात और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का क़िस्सा क्या है, ये हमारी जो यंग जनरेशन है, जो नौजवान नस्ल है, उन तक उस पूरे वाक़े को पहुँचाना, उस वाक़े के पीछे के मकसद को पहुँचाना, ये हमारा फ़र्ज़ है। मानव समाचार अपना दीनी फ़रीज़ा समझता है कि इन सारी बातों को जो है हमारे सुनने वालों, देखने वालों तक पहुँचाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस पूरे मौज़ूआत पर बात करने के लिए, इस वाक़े पर बात करने के लिए और कुर्बानी के पीछे अल्लाह पाक की क्या हिकमत थी, उन सारी चीज़ों पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ जनाब मौलाना इम्तियाज़ इकबाल साहब मौजूद है, जो नवीद शम्स हफ्त रज़ा के एडिटर भी हैं, साथ ही साथ मौलाना मौसूफ़ सेक्रेटरी हैं जमीयतुल उलमा मदनी रोड के। आज हमारे साथ यहाँ पर मानव समाचार के स्टूडियो में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। जनाब वाला सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है मानव समाचार में। मौलाना मौसूफ़, हम चाहते हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारी जो नौजवान तबका है, उन तक जो है आप इस पूरे वाक़े को बयान करें और साथ ही साथ जो है अल्लाह की जो हिकमत है कुर्बानी को ले करके और कुर्बानी के पीछे मकसद क्या है, किन किन चीज़ों को हमको जहन में रखना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि उन तमाम बारीकियों पर आप जो है रोशनी डालें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं मानव समाचार और उनके एंकर्स, ऑपरेटर्स और मालिक, एडिटर जो हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वक्तन फ़वक्तन किसी भी मौजू पर इज़हार ख़याल करने के लिए याद करते हैं और इसी बहाने उम्मत मुस्लिमा तक हम लोगों को ये मौका मिल जाता है कि दीन की बातें पहुँचाएँ और सवाब हासिल करें। आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान और इस तरह इस मशरिक़ वस्ता के इस तरफ मशरिक़ अक़सा में गोया कि ईद उल अज़हा कल मनाई जाएगी। ईद उल अज़हा, ये जिसको हम लोग उर्दू में बकरीद भी कहते हैं, ये दरअसल सन 2 हिजरी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ़ लाए, तो हिजरत के दूसरे साल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाजिल हुई, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, फसल्लि यानी आप ईद उल अज़हा की नमाज अदा कीजिए, वन्हर और आप अल्लाह के हुज़ूर कुर्बानी पेश कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं, इसी तरह मक्का मुकर्रमा के जो लोग थे कुरैश, वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से थे, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल की औलाद में से। इसी वजह से जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि ये क़ुरबानी क्या चीज़ है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन्नत अबीकुम इब्राहीम,
یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی اللہ کے حضور پیش کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ نے یہ قربانی کیوں لی اور اس کے لیے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو منتخب کیوں کیا، یہ ایک سوال ہے جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے اس کے جواب کا جاننا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت یہ بہت اہم ہے اور آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابو الانبیاء یعنی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے باپ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سلسلہ ہے نبوت کا، اس میں تقریباً آدھے سے کچھ کم، یعنی ایسا سمجھنا چاہیے کہ 40 سے 45% جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں آئے وہ تمام کے تمام حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور خود حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، تو ابو الانبیاء بھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مقام حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا جو کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں گھروں کی بنیاد رکھوائی۔ دونوں گھر سے مراد بیت اللہ اور بیت المقدس۔ بیت اللہ شریف کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں رکھوائی گئی، اور اس کے کچھ مہینے کے بعد بیت المقدس کی بنیاد بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں رکھی گئی۔ بیت اللہ چونکہ پوری دنیا انسانیت کا بلکہ پوری دنیا اسلام کا قبلہ ہے، یہاں تک کہ چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے رہے ہوں، ہر نبی نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، اور ہر مذہب کے اندر یہ بات رہی ہے کہ وہ بیت اللہ کو ایک بہت اہم قبلہ یعنی اہم جگہ قرار دے اور اس کو اپنا قبلہ مانے۔ کچھ دنوں کے لیے اہل اسلام کو بیت المقدس کو بھی قبلہ قرار دیا گیا 16 یا 17 مہینے تک، اور اس سے پہلے یہودی بیت المقدس کو اپنا قبلہ قرار دیتے ہوئے آئے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں بیت اللہ کی بنیاد پہلی مرتبہ رکھی گئی۔ اس وقت سے لے کر کے قیامت تک کے یہی تمام جو ہے لوگوں کا قبلہ رہے گا، اور دنیا کی یہ بنیاد ہے، نیو ہے۔ اس اہم کام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو کیوں چنا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے خلیل تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امتن کانت، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بہت بڑے پیشوا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے اللہ نے اعلان فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ابراہیم کو چند امتحانات ابراہیم سے لیے تو وہ اس امتحان کو انہوں نے پورا کر دیا، اور ایک مژدہ سنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم نے پوری انسانیت کے لیے آپ کو امام بنا دیا۔ اسی وجہ سے خود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن کریم میں یہ کہا کہ تم جو اسلام پر ہو، تمہارا جو مذہب ہے یہ مذہب ملت ابراہیمی ہے، تم جس ملت پر ہو ملت ابراہیمی ہے۔ دیکھا جائے تو یہود بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا پیروکار کہتے ہیں، اور اسی طرح عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا پیروکار اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ آپ یہ اگر گہرائی میں جائیں گے اور ہمارے برادران وطن کا جو مذہب ہے، ہندو مذہب ہم لوگ جس کو بولتے ہیں، حالانکہ وہ جو ہے ویدک مذہب دراصل ہے، تو اس مذہب کے اندر ایک دیوتا ہیں، ان کا نام ہے برہم، اور یہ مہادیو یعنی سب سے بڑے دیوتا ہیں۔ یہ برہم بھی دراصل حضرت ابراہیم ہی کے نام سے ہے، گویا کہ وہ حضرت ابراہیم کو بھی بت پرست لوگ، یعنی جو ہمارے ہندوستان کے جو ہنود ہیں یا کسی بھی جگہ جہاں بستے ہوں یہ اس طرح کے لوگ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام اور اپنا بڑا مانتے ہیں۔
یہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو مقام دیا تھا، انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم ہم آپ کو امام بنائیں گے، سب کا پیشوا اور مقتدی بنائیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری کی پوری دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدی اور پیشوا مانتی ہے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کو دینا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چند امتحانات لیے گئے۔ سب سے پہلا امتحان تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کا ڈنکا بجایا اور توحید کا اعلان نمرود کے سامنے کیا، تو نمرود نے عاجز آ کر کے ان کو سزا دی اور ان کو آگ میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے نجات دلائی۔ دوسرا امتحان یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ان کے بھتیجے حضرت لوط کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی سارہ، ان کو تینوں کو جلا وطن کر دیا، ان کو اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا۔ یہ دوسرا امتحان تھا، اس میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد ایک تیسرا امتحان یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے جب چلے تو وہاں پر مصر کے بادشاہ نے آپ لوگوں کو پکڑ لیا، حضرت سارہ کو بھی پکڑ لیا، اور پھر جب حضرت سارہ کا معجزہ ظاہر ہوا تو ابراہیم علیہ السلام سے معافی مانگی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت ہی بہترین خاتون اور اچھی باندی جو تھی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ ایک گفٹ کی، گویا کہ ہدیے میں دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کا نکاح ہوا، اور انہی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کافی عمر کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اور ان کی والدہ ان سے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ان دونوں کو آپ مکہ کے صحرا کے اندر، جہاں کوئی آبادی، نہ کوئی درخت، نہ کوئی شجر حجر، کچھ بھی نہیں تھا، زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ زندگی گزارنے کے لیے پانی ضروری ہے، زندگی گزارنے کے لیے سبزہ وغیرہ ضروری ہے، لیکن وہاں پر کچھ نہیں تھا، وہاں پر چھوڑنے کا حکم ہوا۔ اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے۔ اب اس کے بعد ایک آخری امتحان جو آپ سے لیا گیا، اور جس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر خلت کا، یعنی گہری دوستی، اللہ تعالیٰ کے گہرے دوست ہونے کا جو تمغہ اور خطاب، اسی طرح لوگوں کے امام اور مقتدی اور پیشوا بننے کا جو خطاب دینا تھا، اس 5ویں امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، اور وہ یہ امتحان تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ دکھائی دیا کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو ان کے بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما بلغ معہ السعی، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل یہ مکہ کے اندر رہتے تھے اپنی والدہ کے ساتھ، اور اس سے پہلے بھی ایک معجزہ پیش آ چکا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے وہاں پر چاہے زمزم پھوٹ پڑا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو آج تک جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی سہارے قبیلہ جرہم حضرت اسماعیل وہاں پر آ کر آباد ہوا، اور قبیلہ جرہم جب آباد ہوا تو وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے لیے وہاں زندگی گزارنا آسان ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ ان کو تنہا چھوڑ کر گئے تھے معمولی توشے کے اوپر، لیکن اس کے بعد جب واپس ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پانی کا چشمہ بھی ہے، وہاں پر قبیلہ بھی آباد ہے، اور پہلے سے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل سے اور حاجرہ سے محبت تھی، اسی وجہ سے ان کو جدا کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ وہ ایک امتحان لیا گیا تو اس میں حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے۔ اب ایک امتحان یہ تھا کہ دل کے کسی بھی گوشے میں، ذرا غور سے یہ بات سنیں کہ دل کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے کسی بھی گوشے میں اللہ کے غیر کی محبت نہ رہنے پائے۔ دل کے کسی بھی گوشے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی حضرت اسماعیل سے، حضرت حاجرہ سے ویسی محبت کرتے ہوں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کے اندر آڑے آ سکتی ہو، اس محبت کو بھی کھینچ کر کے اللہ تعالیٰ نکالنا چاہتے تھے، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خالص دوست بنائیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی محبت بالکل باقی نہ رہے۔ اس وجہ سے ہجرت کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد جب ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے
تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑنے بھاگنے کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ بیت اللہ کی تعمیر کریں، تو حضرت ابراہیم کے ساتھ مل کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ بہرحال قرآن کریم کا ارشاد ہے فلما بلغ معه السعی قال انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑنے بھاگنے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ بٹانے کی عمر کے ہو گئے، کتنی عمر تھی؟ بعض لوگوں نے کہا کہ 8 سال کی عمر تھی، بعض لوگوں نے کہا کہ 10 سال کی عمر تھی، یا 10 سال سے کچھ زائد عمر تھی۔ یہی وہ عمر ہوتی ہے جب ایک باپ کو یہ امید ہو جاتی ہے کہ اب یہ میرا بیٹا میرا دست و بازو بننے والا ہے اور میری مدد کرنے والا ہے، اب اس بڑھاپے کے اندر میرا یہ سہارا بنے گا، اور اس وجہ سے باپ کو اپنے بیٹے سے وہ محبت ہو جاتی ہے دنیا کے اندر جس محبت کا کوئی بدل نہیں ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایسی محبت پیدا ہو جانے پر اللہ تعالیٰ نے آخری امتحان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے لیا، وہ یہ تھا کہ خواب میں آپ کو دکھلایا گیا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت اسماعیل کو کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بیٹے میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل 3 دن تک یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے رہے۔ 3 دن کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل نے ایسا عجیب جواب دیا، اور ایسا جواب شاید ہی نہ اس سے پہلے کسی بیٹے نے اپنے باپ کو دیا ہوگا، اور نہ آئندہ امید ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو ایسا جواب دے گا کہ اے ابا جان یا بنیہ، اے ابا جان یا ابت ما تفعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریے، آپ وہ کام کر گزریے خواب کے اندر۔ اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت اسماعیل نے کہا کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے کہا کہ فانظر ماذا تری، آپ غور و فکر کر لیجئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب یہ دیا کہ آپ کو جو اللہ نے حکم دیا وہ آپ کر گزریے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری لے کر اور رسی لے کر ان کو چلے، اور مکہ مکرمہ سے کافی دور چلنے کے بعد مینا کے میدان کے اندر پہنچے۔ جب آپ راستے میں جا رہے تھے تو آپ کو شیطان نے بہکایا، اور شیطان نے دل میں ڈالا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو گے، یعنی انسانیت کی تاریخ میں پہلا مرحلہ تھا کہ جب اللہ کے حکم سے بیٹے کو باپ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا تھا تو آسمان حیران تھا، زمین ششدر تھی، فرشتے آپس کے اندر چہ مغیاں کر رہے تھے اور آپس میں بات چیت جاری تھی کہ دیکھے ابراہیم کیا کرتے ہیں۔ اس موقع پر شیطان نے پہلی مرتبہ میدان مینا کے اندر راستے میں جب اب تشریف لے جا رہے تھے بہکایا۔ آپ جو ہے اپنے مشن پر ڈٹے رہے اور آگے بڑھتے رہے، پھر ایک مرتبہ پھر بہکایا، پھر تیسری مرتبہ پھر بہکایا۔ شیطان نے جب یہ دیکھ لیا کہ اب ہمارا کوئی بس چلنے والا نہیں ہے، بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو اس جگہ کے اوپر لے گئے جہاں پر آپ کو ان کو ذبح کرنا مقصود تھا، اور آج کل وہ منحر ابراہیم کہلاتی ہے۔ جو لوگ مینا گئے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے کہ وہاں پر نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ منحر اسماعیل جہاں پر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ذبح کیا تھا وہ ایک خاص جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا، آپ پر میری کہیں شفقت اور محبت نہ غالب آ جائے، اس لیے آپ ایک کام تو یہ کریں کہ آپ مجھے چہرے کے بل لٹائیں تاکہ میرا چہرہ آپ کے سامنے نہ ہو، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلما اسلم وتلہ للجبین، قرآن نے فرمایا کہ جب دونوں تابعدار ہو گئے اللہ تعالیٰ کے، حضرت ابراہیم بھی اور حضرت اسماعیل بھی، اور حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بر لٹا دیا تو فرشتوں کے اندر کوہرام مچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امتحان تھا اور جو
جانچ لینا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کہ میری محبت زیادہ ہے یا بیٹے کی محبت زیادہ ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہونے جا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر پھیریں۔ جیسے ہی چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چلنے جا رہی تھی کہ اچانک ایک آواز سنائی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکے، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دانست کے اندر چھری جو ہے چلا دی، تو وہ حضرت جبرائیل تھے جو اللہ کی طرف سے مینڈا لے کر کے حاضر ہوئے تھے جنت سے، اور وہ نعرہ لگا رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس لیے کہ یہ زمین پر، اور گویا کہ ایسا کہنا چاہیے کہ کائنات میں ایک پہلا واقعہ تھا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا اپنی دانست میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چوکنا کرنے کے لیے حضرت جبرائیل نے اللہ اکبر کہا۔ اتنے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اور آواز آتی ہے تو آپ نے سنا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی آواز تھی۔ یہ دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آواز تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے ہی حضرت جبرائیل مینڈا لے کر آئے، وہ کھڑے ہو گئے اور حضرت ابراہیم نے مینڈے کو ذبح کر دیا، اور جب اپنی آنکھ سے پٹی ہٹا کر، یا یہ کہ یہ آنکھ پر اگر روایت کے مطابق پٹی نہ ہو، دیکھا تو مینڈا ذبح پڑا ہوا تھا، آپ نے جو ہے اللہ اکبر وللہ الحمد کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد کہا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں امتحان میں کامیاب بھی ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے بیٹے تھے وہ بھی صحیح سالم موجود ہیں۔ دراصل اس پس منظر سے، اس قربانی کے بعد، یہ قربانی تھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اپنا محبوب بنایا۔ اس قربانی کے پس پشت اللہ کو تو یہی مقصود تھا کہ حضرت ابراہیم کو جس درجے تک پہنچانا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری کی جانچ کرنا ہے، اس اعتبار سے قربانی لی گئی تھی۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے چونکہ نبی آخر الزماں کو پیدا کرنا مقصود تھا، اس لیے آپ کی اس نسل کو اس قربانی کے درجے تک پہنچایا گیا تاکہ اسی نسل میں حضرت نبی آخر الزماں اس دنیا کے اندر تشریف لا سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد یہ دعا فرمائی تھی کہ آپ ہم کو میرے نسل میں، میرے خاندان میں ایک ایسا نبی پیدا فرمائیے جو لوگوں کے دل کا تزکیہ کرنے والا ہو، آپ کی کتاب کو پڑھ کر سنانے والا ہو، اور قرآن کی آیات کو لوگوں کے سامنے پڑھنے والا ہو، لوگوں کو قرآن و سنت سکھانے والا ہو، ایسا نبی آپ پیدا فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے توسط سے، یعنی دو طریقے سے نسل چلی، حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی تو بہت ساری اولاد تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ایک بیٹے اور تھے حضرت مدین جن کا نام تھا، اس طرح، اور یہ 3 بیٹے مشہور ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہے، اور بھی بہت سارے بیٹے ممکن ہو۔ تو بہرحال یہ قربانی جب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری دنیا کا امام، پوری دنیا کا مقتدی اور پیشوا بنانے کا۔ یہ قربانی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ملت ہے، ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو مذہب ہے، اس کو ملت ابراہیمی قرار دیا، اور باقاعدہ 10 ذی الحجہ، جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی قربانی کی تھی، اس دن کو ہمارے لیے عید الاضحیٰ، یعنی اسلام کے 2 بڑے تہوار، اصل میں دیکھا جائے تو اسلامی 2 ہی تہوار ہیں، اس میں سے ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ تو عید الاضحیٰ کو ہمارے لیے ایک تہوار کا دن بنایا، اور اس قربانی کی یادگار میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے دین میں اور اپنے مذہب میں اس قربانی کو رائج کیجئے، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا پھر اسی روایت میں سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ اس قربانی کے ذریعے سے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کی محبت حاصل کرنے میں، دین پر، ایمان، یقین پر جو بھی رکاوٹ آئے گی، چاہے وہ رکاوٹ بیٹا ہو تو بیٹے کو بھی دور کر دیا جائے، چاہے وہ رکاوٹ بیوی ہو تو بیوی کو بھی دور کر دیا جائے، اگر وہ رکاوٹ پیسہ ہو
اس لیے کہ اس زمانے کے اندر جانور جو ہے وہ بہت قیمتی سمجھے جاتے تھے، اور گویا کہ ان کی سونے اور چاندی کے بعد سب سے بڑی اور قیمتی دولت عربوں کی جو تھی وہ جانور تھی۔ اور قربانی ایک ایسی عجیب و غریب عبادت ہے جو دنیا کے پہلے انسان کے بیٹے سے بھی لی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان ہیں، ہمارے جد امجد ہے، ہمارے باوا ہیں۔ ان کے بیٹے حابیل اور قابیل کے درمیان جب معرکہ آرائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دونوں میں سے حق پر کون ہے، سچا کون ہے، اس کے لیے بھی قربانی ہی لی تھی۔ تو قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو پوری رہتی دنیا سے چلی آ رہی ہے، اور ایک خاص قسم کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بجائے جانور کے، بجائے حیوان کے، اس کی اپنے بیٹے کی قربانی مانگی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں مینڈا ذبح کروایا، اور پھر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر اور ہم پر، یعنی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو قربانی واجب ہوئی وہ مخصوص قسم کے جانوروں کی تھی۔ مخصوص قسم کے جانور، یعنی اب ہر حیوان، ہر جانور کی قربانی یہ نہیں ہوگی، بلکہ مخصوص قسم کے جانور۔ ایک تو اونٹ ہے، اونٹ اور اونٹ کی نسل سے۔ اسی طرح یہ ہمارے جو قانون کے اعتبار سے تو ہمارے یہاں جو ہے بھینسے کی قربانی کی جاتی ہے ہمارے قانون کے اعتبار سے، ورنہ شریعت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو گائے، بیل اور بھینسا اس کی قربانی کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح تیسری جو چیز ہے وہ بکرا، بکری، مینڈا، مینڈی، دمبا، دمبی، یہ تین قسم کے جانوروں کی قربانی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ کی جانوروں کی قربانی نہیں کی جائے گی۔ اس قربانی کے اندر قربانی وہ شخص کرے گا جو مالک نصاب ہو، یعنی ذی الحجہ کے دن جو شخص 33 یا 34 ہزار روپیہ کا چاندی، سونا، زمین، پلاٹ یا کوئی اور ایسا سامان جس کو وہ ضرورت سے زائد ہو اور اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، اسی وقت اس کا مالک ہونا اس کو ضروری ہے، ایسا شخص یہ قربانی کرے گا۔ اور دراصل اس کے ذریعے مقصود یہ ہے کہ یہ ایک اعتبار سے شریعت کی نگاہ میں مالدار ہے کہ اس کی ضرورت سے زائد، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یعنی 613 گرام چاندی موجود ہے، یا اس کی مالیت کی کوئی بھی چیز موجود ہے، شریعت کی نگاہ میں مسکین نہیں ہے، یہ شریعت کی نگاہ میں فقیر نہیں ہے، بلکہ شریعت کی نگاہ میں مال والا ہے۔ اس لیے اب اس کے مال کی قربانی جانور کی شکل کے اندر مانگی جا رہی ہے۔ اور دراصل یہ صرف مال کی قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ مال کے پس منظر کے اندر انسانی خواہشات کی، انسانی جذبات کی، اور انسان کے جو مرغوب اور محبوب چیزیں ہوتی ہیں ان کی، اور انسان کی اپنی عادتوں کی قربانی ہے کہ دین اور ایمان کے راستے میں، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ کی معرفت کے حاصل کرنے کے راستے میں، اللہ کا تعلق بنانے کے راستے میں جو چیز بھی رکاوٹ آتی ہے، چاہے مال رکاوٹ آئے تو مال قربان کر دو، اوقات کو قربان کرو، اپنی محبوب چیزوں کو قربان کرو، اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان کرو، یہاں تک کہ اپنی عادتوں کو قربان کرو، اور اگر اللہ کو منظور ہو اور موقع آ جائے تو اپنی جان کو بھی قربان کر دو۔ دراصل اس قربانی کا مقصد ہے۔ اور قربانی کے بعد ہی جو ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیاب کرتے ہیں اور امت کو سرخرو کرتے ہیں۔ جو امت ہونے کی حیثیت سے قربانی نہیں دیتی وہ امت کبھی بھی سرخرو اور کامیابی کی منزلیں نہیں طے کرتی۔ اسی طرح جو شخص اپنی ذاتی طور پر قربانیاں نہیں دیتا وہ کبھی بھی اللہ کی محبت، معرفت کے راستے کو طے نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے لیے دینی اور دنیاوی کامیابی کے فیصلے نہیں ہوتے۔ قربانی ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسوٹی ہے اور جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا سچا ہے، یہ بندہ اپنے دعوے کے اندر کتنا صادق ہے۔ اگر یہ لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ایسی صورت کے اندر یہ ایک قسم کا دعویٰ ہے، اور اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے اندر آنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں آدمی اس کو قربان کر دے۔ یہی پیغام عید الاضحیٰ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقصود بھی ہے، اور یہی پیغام ہے پوری امت مسلمہ کے لیے۔ خاص طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس عمر کے اندر قربانی لی گئی، وہ قربانی بالکل نوعمری کا زمانہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرما بردار کہا، صالحین میں سے کہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ ساتھ رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے پر اللہ تعالیٰ کے بھی محبوب بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ تو یہ پیغام ہے قربانی کا۔
اور آج دنیا کے اندر جو حالات ہیں یہ حالات دو طریقے سے ہیں. ایک تو مسلمانوں کے اپنے اندر کے حالات خراب ہیں کہ مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اور نوجوان ہو یا بوڑھا ہو، وہ اللہ کے احکام پر پورے طور پر عمل کر نہیں رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جذبہ قربانی نہیں ہے. ایک فرض نماز آدمی پڑھنے کے لیے چند قدم چلنے اور اسی طرح اپنے وقت کی قربانی دینے اور اپنے جذبات کی قربانی دینے اور اس کے اندر جو چیزیں چھوٹنے والی ہے اس کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقبول بندے بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو قربانی نہیں دیتے تو اللہ کے ہاں اس بندے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اس لیے کہ وہ اپنے دعوے کے اندر فیل ہے. دعویٰ اللہ کو معبود ماننے کا ہے تو اس کی کامیابی یہی ہے کہ آدمی ہر قسم کی قربانی دے. یہ ایک گویا کہ قربانی کی جو ایام ہے یہ ٹریننگ کا پیریڈ ہے کہ جس کے اندر ٹریننگ دی جاتی ہے کہ دیکھو آج تم جانور کو اپنے ہاتھوں سے قربان کر رہے ہو، اپنا مال قربان کر رہے ہو، کل کے تم اپنی خواہشات پر بھی چھری چلاؤ، کل تم اپنے جذبات پر بھی چھری چلاؤ، تم اپنی عادات پر بھی چھری چلاؤ اور اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے سامنے کسی اور چیز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر قسم کی قربانیاں پیش کرو اور اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقبول بندے بنو. سبحان اللہ. مولانا امتیاز اقبال صاحب نے کافی تفصیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو نہ صرف بیان فرمایا بلکہ قربانی کے مسائل پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی. ساتھ ہی ساتھ ہمارا دینی فریضہ کیا ہے ان باتوں پر بھی انہوں نے روشنی ڈالی. ہمیں امید ہے کہ آج کا یہ ایپیسوڈ ہمارے دیکھنے والوں کو، سامعین کو بہت پسند آیا ہوگا. وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. دیکھتے رہیے مانو سماچار، سب سے پہلے سب سے تیز، ہمیشہ سچ کے ساتھ.